नमस्कार, आदाब है सर। आप देखिए बाखबर से मैं हूँ आपके साथ मदिया। अच्छा जी, मदिया नकवी की तो आवाज़ हम सुन पाएंगे अभी कुछ ही देर में, लेकिन मदिया नकवी रोज़ाना की तरह आपका खैर मकदम कर रही हैं और ज़ाहिर है उनकी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही, मैं आपको बताता हूँ। रात गए, नॉर्मली जो चीज़ होती थी हम ये देखते थे कि हुआ करती थी पहली तारीख को, और पहली तारीख को ये पता चलता था कि पहली तारीख को पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। इस दफ़ा यकुम को इजाफा नहीं हुआ तो हमने सोचा कि ये इजाफा नहीं होगा। हम दिल ही दिल में तारीफ़ों के, हुकूमत की तारीफ़ों के जो है पुल बांधते रहे। हमने कहा कि भाई इस कदर जो कहा जा रहा है कि महंगाई का तूफान आएगा, कम से कम 1 से 15 के दरमियान नहीं आएगा। मैं भी ये सोच, अच्छा मेरी अगर आवाज़ आई है तो फिर मैं भी उतना हिस्सा तो बहरहाल नहीं, आपकी पेट्रोल का सबसे ज़्यादा सदमा लगा है मदीहा को, तो बहरहाल उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन महंगाई ने मेरी बोलती बंद कर दी। हाँ जी, महंगाई ने बिल्कुल मदिया नकवी की बोलती बंद कर दी है। तो बहरहाल 8 रुपए का, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया गया है। डीजल के नर्ख भी बढ़ा दिए गए हैं और ये इजाफा अब एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि होगा 15 तारीख तक, लेकिन ऐसा हो ना सका और अब ये आलम है कि पेट्रोल कहीं पर दस्तयाब नहीं। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी, पेट्रोल जी सस्ते में दस्तयाब नहीं है। हम देख रहे हैं कि जी एक तो पेट्रोल की किल्लत का भी सामना है और कल जो एकदम से पेट्रोल बम गिराया गया रात 1:30 बजे, मतलब पहले जब बात की जाती थी कि जी हम 4 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने जा रहे हैं तो जो आवाम थी बिलबिला उठती थी। अब आवाम ऑलरेडी इतनी परेशान है कि उनको ये, आपने तो उनको टाइम भी नहीं दिया, आपने रात 1:30 बजे, आपने रात 1:30 बजे सती, ये आपकी वजह से हुआ। ये मेरी वजह से क्या हुआ? मैं तो आपकी वजह से, क्योंकि मैं आज नेशनल टीवी पे मान लें, हमेशा आप क्रिटिसाइज करती हैं, कभी कभार मैं भी चलती ट्रेन में सवार हो जाता हूँ कि भाई ओगरा ने समरी भेजी 10 रुपए की, वजीर आजम ने बढ़ाए 6 रुपए और इस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। इस दफा तो कानून कान खबर ही नहीं हुई कि समरी कितने की भेजी, कितने बढ़ने थे, कितने बढ़े। चले जी, टॉप स्टोरीज के बाद हम जरा बात करते हैं इस पेट्रोल बम के हवाले से। दिन का बहुत अच्छे से आगाज करना था, पर सती मेरी बात सुने, आपने गरीब आवाम को तो मार ही दिया है, मुतवसत तबका कहाँ जाएगा? मुझे लगता है ये जो 120 अरब रुपए है ना जो पैकेज है वो इसी में से वसूली होगी उनकी। वो हमसे यहाँ से कहीं सारे पैसे कहीं से आएंगे तो आवाम पे खर्च होंगे ना। चले जी, मतलब सांसों में टैक्स लग जाए। टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं जी। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया। कीमत में 8 रुपए 3 पैसे का इजाफा, नई कीमत 145 रुपए 82 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे इजाफे के बाद 142 रुपए 62 पैसे में मिलेगा। नोटिफिकेशन भी जारी। T20 वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज का सफर तमाम, 11 साल बाद सेमीफाइनल में जगह न बना सके। श्रीलंका ने मात दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से आउटक्लास कर दिया। महंगाई के सताए अवाम के लिए सरकारी रिलीफ पैकेज ऑपोजिशन ने मुस्तरद कर दिया। महंगाई ज्यादा है, रिलीफ कम, ऑपोजिशन का शिकवा। वजारत से परेशान वफाकी वजीर शेख रशीद का अनोखा बयान। आज सुनामी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में मकरान के समंदर में मौजूद सबडक्शन जोन काफी सरगर्म है, शिद्दत पकड़ रहा है। जी तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हम पेट्रोलियम बम के हवाले से। कल रात एकदम मैंने देखा कि जी 1 बजे के बाद ब्रेकिंग न्यूज चली है कि जो पेट्रोल, ये मिसाइल है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है। ये क्या सर्जिकल? रात के अंधेरे में होती है ना, लेकिन जो भी है अवाम मारी गई इससे। जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हुआ इजाफा, ओगरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और पेट्रोल की कीमत बढ़ी जी 8 रुपए 3 पैसे, जिसके बाद अब आप जब जाएंगे पेट्रोल हासिल करने के लिए तो 1 लीटर का जो पेट्रोल है वो आपको मिलेगा 145 रुपए 82 पैसे में। और ये अभी देखा जैसे थी, आई डोंट रिमेम्बर इतने ज्यादा पेट्रोल की प्राइस कभी हुई हो, इससे पहले नहीं हुआ। मुझे तो पेट्रोल प्राइस की नहीं समझ आती। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि बम्पर क्रॉप्स होती हैं, उसके अलावा चीनी की एक्स मिल कीमत जो है वो 136 से ज्यादा हो गई है। 150 रुपए किलो 55 में चीनी दस्तयाब है। एक चीज की बम्पर अंडे 200 रुपए दर्जन हो गए हैं यार। एक चीज की बम्पर क्रॉप है, उस पे फिर हम ये कह रहे थे जी हमने इंपोर्ट की महंगे दामों में। क्यों? आप तो कह रहे थे कि गंदम बम्पर क्रॉप हुई है, आप तो कह रहे थे कि गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, आप वो सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने महंगे दामों में इसको इंपोर्ट की। वाई? डिसीजन मेकिंग में समझ आती है कि फुकदान है। एक और फैक्टर ये भी है कि अभी जाहिर है कि ये पेट्रोल वगैरह के हवाले से दिखा रहे हैं
کہ کس طریقے سے پیٹرول پمپس کا اس وقت حال ہے اور کس طریقے سے قیمتوں میں اضافے کے بعد صورتحال ہے. لیکن ایک اور فیکٹر بھی ہے. شوکت ترین صاحب ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ یہ جو پیٹرولیم لیوی ہم 5 روپے لے رہے ہیں اس کو بڑھائیں گے. اچھا, بجلی کی قیمتوں میں آلریڈی اضافے کا انہوں نے مسودہ سنا دیا ہے کہ وہ اضافہ ہوگا, تو انڈے مہنگے, بجلی مہنگی, پانی دودھ مہنگا. ابھی شاکر گجر صاحب آگے پھر کہیں گے جی انشاءاللہ الحمدللہ دوبارہ بڑھا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جی افسر خان ہمارے نمائندے جو موجود ہے اس وقت پیٹرول پمپ پہ, ان سے جانیں گے کیا سچویشن ہے, کیونکہ عوام جو ہے نا اس وقت ان کی لٹرلی بولتی بند ہو گیا ہے, وہ ایک شوق میں ہے. افسر یہ بتائے گا کہ ابھی آپ پیٹرول پمپ پہ موجود ہیں, اگر یہ کہا جائے کہ سب سے مہنگی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں تو بالکل بھی غلط نہیں ہوگا. کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ, عوام کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیے, عوام جو ہے وہ ہر ماہ یہی امید لگا کے بیٹھتی ہے کہ شاید مہنگائی کم ہوگی یا کم سے کم جو مہنگائی کی شرح ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا, لیکن ہمیشہ جو ہے وہ ان کی امیدوں پر پانی پھر جاتا ہے. اس ماہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ کر دیا گیا ہے اور کافی زیادہ اضافہ کیا گیا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس کے مطابق پیٹرول کی جو قیمت ہے اس میں 8 روپے 3 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا, جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 145 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 8 روپے 14 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت 5 روپے 72 پیسے بڑھا دی گئی ہے. تو اس اضافے کے بعد اب دوسرے مرحلے میں ٹرانسپورٹیشن کی جو قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی, اور پھر الٹیمیٹلی وہ اشیاء خرد و نوش جو پہلے سے بہت زیادہ مہنگی ہیں اب وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو اس ساری صورتحال میں عوام رول کر رہ گئے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی ایسی حکمت عملی بنائے کہ کم سے کم قیمتوں میں اضافہ نہیں تو قیمتوں میں کم سے کم توازن رہے. قیمتیں اگر کم نہیں کر سکتی تو قیمتوں میں توازن رہے, تاکہ مہنگائی کی شرح پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے بعد نہ بڑھے. تو لوگ بہت زیادہ اس ویسے تو سب اتنے اسے ڈسکریج ہوئے ہیں, آپ کو رش نظر آ رہا ہے کہیں پیٹرول اسٹیشن پہ آج؟ جی دیکھیں, پیٹرول پمپس پہ جو ہے وہ رش معمول سے کم ہے, لیکن جو لوگ بھی ہیں وہ کافی زیادہ مجبوری کی حالت میں پیٹرول خرید رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا غم و غصہ بھی ساتویں آسمان پہ ہے. ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہ اس موضوع پہ اب بات بھی نہیں کرنا چاہتے, اور ان کا کہنا ہے کہ مسلسل ان کے جو ہے آواز اٹھانے کے باوجود بھی حکومت ان کی آواز نہیں سن رہی اور مسلسل انہیں ریلیف نہیں دیا جا رہا. مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے, پھر اب جب پیٹرول کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے تو وہ خود اب اس بات کو سمجھنے لگے ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو اس کے بعد الٹیمیٹلی دوسری اشیاء خرد و نوش بھی بڑھ جاتی ہے. اس ساری صورتحال کے اندر ان کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی بلز ہیں, بچوں کی فیسز ہیں, دوسرے ضروریات ہیں, وہ اس تمام تر صورتحال میں کس طرح مینیج کریں گے, اور مہنگائی کی شرح مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے. لیکن حالیہ جو پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ غم و غصے کا شکار ہیں, اور لوگوں کا کہنا ہے کہ حکومت لوگوں کی اس پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حکمت عملی بنائے, ٹھوس اور عملی اقدامات کرے, صرف زبانی جمع خرچ نہ کرے. جی بہت شکریہ. افضل خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر صورتحال سے ہمیں آ کیا. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے بات کی کہ کس طریقے سے جو بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی اور کس طریقے سے ہوگا چکر, کافی مسئلے مسائل جو ہیں وہ اس سے پیدا ہوں گے عوام کے لیے. لیکن IMF کی جو ڈیل ہے, ابھی انہوں نے کہا ڈیل ہو گئی, کل شوکت ترین صاحب نے کہا ہے بات چیت چل رہی ہے, جی انہوں نے کہا اگر ڈیل ہو گئی تو ہمیں بجلی کے بل اور بڑھانے پڑیں گے, تو وہاں پہ بھی بڑھ جائیں گی چیزیں. پیٹرولیم ٹھیک ہے ان کی بھی پرائس بڑھ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ سکتی کہ جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی نا تو صرف پیٹرول کی پرائس نہیں بڑھتی, دیکھیے ٹرانسپورٹیشن کی. ابھی جو غریب مزدور جاتا ہے نا اپنی مزدوری کمانے کے لیے, وہ جس بس میں سے سوار ہو کے جانا ہے نا, وہ بس اپنے کرایہ بڑھا دے گی. یہ جو اندرون ملک یہ جو ٹرین چلتی ہیں, یہ بسز چلتی ہیں, انہوں نے اپنے کرایہ بڑھا دینے. اور ایک بار جب یہ کرایہ بڑھتے نا, یہ کبھی واپس نہیں ہوتے. کل ستی فرض کریں 130 کا پیٹرول ہو گیا, یہ کرایہ واپس نہیں ہوں گے. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے لوگ ابھی کنسٹرکشن سائٹ پہ لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی حکومت چاہتی ہے کہ لوگ جائیں کریں, لوگ اپنے گھر بھی بنا رہے ہیں, کوششیں کرتے ہیں. ایسے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جب آپ ٹھیکے دیتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ یا تو یہ ہے کہ آپ سارا سامان خود پرووائڈ کریں اور اس کے ساتھ بات کر لیں, یا پھر آپ ٹھیکہ دے دیتے ہیں کہ بھائی اتنے پیسے میں آپ کو دوں گا, یہ ساری چیزیں آپ نے ارینج کرنی ہے. لوگ اب نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آج نرخ کچھ اور ہیں, کل کچھ اور ہوتے ہیں, پرسوں کچھ اور ہوتے ہیں. چھوٹا ٹھیکیدار بھی تو گھبرا رہا ہے نا, وہ بھی ٹھیکے نہیں لے رہا, وہ بھی بیچارہ فارغ بیٹھا ہوا ہے. 5 مہینے تک FIA نے شوگر ڈیلرز کو پکڑ کے رکھا کہ جناب ان سے سب کچھ نکلوا لیں گے. وہ شوگر ڈیلرز بھی نکل گئے, FIA کچھ حاصل بھی نہیں کر سکا. اچھا, جو لوگ اس کاروبار سے منسلک تھے, FIA کے ریٹس کی وجہ سے انہوں نے کاروبار بھی آدھے سے زیادہ لوگوں نے چھوڑ دیا.
تو اوور آل جو ہے وہ مس مینجمنٹ دکھائی دے رہی ہے. اور ستی چیزوں کی پرائسز آدھی تب ہوں گی جب آپ کی اور میرے ہمارے کہنے پہ بار بار, کیونکہ جو دو بڑے خاندان ہیں نا وہ جیسے وزیر اعظم نے کہا کہ جو لوٹا ہوا آدھا پیسہ بھی لے کر آئیں گے نا تو تمام کھانے پینے کی چیزیں جو ہے نا وہ آدھی ہو جائیں گی. آج جمعے کی نماز میں نا آپ لوگوں نے دعائیہ سیشن کرنا ہے کہ وہ اپنی دولت واپس لے آئیں, کیونکہ ہماری دولت تو ہم تو جمع ہی نہیں کر سکتے. ابھی جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. ہمارے تو اللہ ہمارے لیے اور آپ کے تمام کے حق میں بہتر کرے. اب ذرا چلے اس خبر کے والے سے بات کر لیتے جو کہ تھوڑا بہت آپ کا موڈ بہتر کر لے. گو کہ پیٹرول کی پرائس بڑھنے کے بعد کچھ چیز اچھی نہیں لگ رہی, لیکن کیا کرے جی, پیٹرول ہم گیم کی بات کریں گے, کیا کریں, مطلب سروں پہ سوار. کرکٹ کی بات کرتے ہیں آپ جناب, بہت ہو گیا. اب کرکٹ کھیلتے میں نہ آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی اور چیز کی, بس آپ نے کھیلنا ہوتا ہے اور تھوڑا سا ریلیکس ہونا ہوتا ہے. کل میں کہتی نا کسی گھر جانا تو آپ بجائے کہ کوئی کیک یا مٹھائی لے کے جائیں, چینی لے جا کریں. آپ کسی کے گھر لے جانا تو پیٹرول لے جائیں, اور ساتھ میں ماچس بھی لے جائیں. نہیں ماچس نہ لے کے جائیں. خیر, ہم بات کر رہے ہیں T20 ورلڈ کپ کی, اور ایسے میں جو ایک افسوسناک خبر ہے ہمارے کیریبین فینس کے لیے وہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کا سفر جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے T20 ورلڈ کپ میں, اور ان کو 11 سال بعد ایسا ہوا ہے کہ سیمی فائنل تک رسائی نہیں ملی. بالکل جی, شری لنکا نے ویسٹ انڈیز کو 20 رن سے شکست دی. ابو دھابی میں شری لنکا نے پہلی بیٹنگ کی اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ کیا کمال شری لنکا نے کل پرفارمنس بھی دکھائی, اور شری لنکا نے بلے بازی ہی نہیں بلکہ بالنگ سے بھی ویسٹ انڈیز کی جو لنکا نا وہ ڈھا دی. اچھا, کرس گیل, آندرے رسل اور ساتھ میں کیرن پولارڈ اور جیسن ہولڈر, ان کی بڑی کمال جو ہے نا جناب پرفارمنس رہی, جس کی وجہ سے کل ہم نے دیکھا کہ 11 سال بعد ویسٹ انڈیز آؤٹ ہو گئی. کو 8 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا ہے, اور پوائنٹس ٹیبل پر جنوبی افریقہ سے دوسری پوزیشن آسٹریلیا نے چھین لی ہے. آسٹریلیا نے 74 رنز کا معمولی ہدف 6.2 اوورز میں ہی پورا کر دیا. بنگلہ دیشی ٹیم پہلے کھیل کر محض 73 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی. اس میں زیمپا 5 شکار کر کے پلیئر آف دی میچ رہے. شاہد صاحب, ابھی ہم نے جو خبر بریک کی ہے اس کا پس منظر کیا ہے, ذرا تفصیلاً تو بتائیے گا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ہر ملک جو ان کا ممبر ملک ہے اس کی خواتین کی اور مردوں کی دونوں ٹیمیں ہوں. تو طالبان نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ ہم خواتین کی کرکٹ کو بھی نہیں چلا سکتے, نہیں بحال کر سکتے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا ہے. اور کرکٹ آسٹریلیا بھی کسی کے دباؤ میں, بھارت کے دباؤ میں یہ سارے فیصلے کر رہا ہے. اب افغانستان کو لوگوں نے سب نے مل کے دبانا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ اسلامی حکومت آ گئی, وہاں طالبان کی حکومت آ گئی. تو 27 نومبر کو برسبن میں افغانستان نے اپنی تاریخ کا پہلا ٹیسٹ میچ آسٹریلیا کے ساتھ کھیلنا تھا, یعنی آسٹریلیا کے ساتھ ان کا پہلا ٹیسٹ میچ تھا. وہ آسٹریلیا نے منع کر دیا کہ ہم ہوسٹ نہیں کریں گے, اس لیے کہ افغانستان نے خواتین کی کرکٹ کو بین کر رکھا ہے. تو ایک طرح سے سیاست ہے افغانستان کے ساتھ. اور اب جو بورڈ میٹنگ ہوگی ICC کی 17 نومبر کو, اس میں یہ ڈسکشن ہوگا کہ آیا افغانستان کو کھیلتے رہنے کی اجازت دی جائے یا نہیں, اس لیے کہ وہ ایسا ممبر ملک ہے جس کے پاس مردوں کی تو ٹیم ہے, خواتین کی ٹیم نہیں ہے. تو یہ بورڈ میٹنگ کے دوران فیصلہ ہوگا. اور بہت سی خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ وہ طالبان کے جھنڈے تلے کھیلنا چاہتے ہیں, افغانستان کے جھنڈے تلے نہیں. یہ بھی ایک مینڈیٹری صورتحال ہو جائے گی کہ مینڈیٹری یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے جھنڈے کے تلے کھیلیں, کسی سیاسی جھنڈے کے تلے نہ کھیلیں. تو افغانستان کی کرکٹ اب مسائل سے دوچار ہوگی. کیوں ہارے وہ بھارت سے, ہمارا تو یہ سوال ہے. اچھا, یعنی کہ ہم نے اس کو لنک کر دیا, یہ ہمارا سوال ہے کہ تم بھارت سے ہارے تو اس لیے تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا, ویسے یہ بھارت سے جو ہارے ہیں یہ اتنا ایزی ہار گئے, آپ کو اتنی ایزی ہار سمجھ میں آتی ہے؟ اور بھارت نے مجھے تو سمجھ میں آ رہی ہے, بھارت نے اتنا جو سوچا نا, ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, لائک ٹو بی فیئر وی نو کہ بھارت کی جو ٹیم ہے وہ افغانستان سے بہت اچھی ٹیم ہے, لیکن اتنے بڑے مارجن کے ساتھ جیت دینا ایک ایسے ٹائم جب آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو اپنے باقی جو 3 میچز رہتے ہیں اس میں بڑے مارجن کے ساتھ جیتنا ہے, یہ پہلا میچ بڑے مارجن سے, کیا حسین اتفاق ہے؟ حسین اتفاق کرکٹ میں ہوتا ہے, لیکن اتنا بھی حسین اتفاق نہیں ہوتا. افغانستان نے بالکل اچھی ایکٹنگ بھی نہیں کی. اگر انہوں نے ہارنا ہی تھا بھارت سے تو تھوڑی اچھی ایکٹنگ کرتے. فیلڈر 1 رن کے 4 رن دے رہے ہیں, گیند کو باؤنڈری کی طرف دھکیل رہے ہیں. نبی نے صرف 1 ہی اوور کرایا, غلط فیصلہ کیا جو وہ فیصلہ کر رہے تھے. ٹاس جیت کر ہمیشہ بیٹنگ کر رہے تھے, پچھلے 3 میچوں میں انہوں نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کی تھی. اب کیوں آپ نے فیلڈنگ کی اور بھارت کو پہلے بیٹنگ دے کر ان کو نیٹ رن ریٹ بہتر بنانے کا ایک موقع دیا. وہ کہ نیٹ رن ریٹ آپ دوسری بیٹنگ میں بھی جس طرح آسٹریلیا نے ثابت کیا بہتر کر سکتے ہیں. صرف 6.2 اوورز میں وہ اسکور کر لیا جو بنگلہ دیش نے بنایا تھا.
تو افغانستان نے واقعی کرکٹ کی دنیا کو ایک طرح سے حیران کر دیا, پریشان کر دیا, جس طرح انہوں نے اپنی پرفارمنس دکھائی. اور بہت سی چیزیں اور بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں. جب میں نے افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین عزیز اللہ فضلی سے بات کی ٹیلی فون پر, تو انہوں نے کہا کرکٹ از اے گیم آف انسرٹینٹیز, کرکٹ از جسٹ اے گیم, اٹس پلیڈ بائی چانس. بٹ اس کے پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا, آج 2 میچز کھیلے جائیں گے, نیوزی لینڈ نمیبیا, اور دوسرا یہ ہے کہ بھارت اور اسکاٹ لینڈ. اس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ کو ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ویسے تو بڑا پریڈکٹیبل آؤٹ کم ہو سکتا ہے اس انپریڈکٹیبل گیم میں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے, ابھی نیوزی لینڈ نے ایک میچ ہارنا ہے. اگر انڈیا کو سیمی فائنل میں آنا ہے تو نیوزی لینڈ کو ایک میچ ہارنا ہے, اور یقیناً وہ ہاریں گے. یقیناً وہ ہاریں گے, یا تو وہ نمیبیا سے تو خیر ذرا اتنا زیادہ ہو جائے گا, آسان نہیں. ہاں, تو افغانستان سے ان کا جو میچ 7 تاریخ کو ہے, ہمارے میچ کے ساتھ ہمارا جو آخری میچ ہے, اس میچ میں کچھ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ نیوزی لینڈ کسی نہ کسی طرح ہارے گا. اور اللہ نہ کرے. حاشی صاحب آپ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ آپ دل گرفتہ بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے پیٹرولیم پرائز کی وجہ سے آلریڈی. تو یہ بتا دیں کہ آج تو آف کورس ہی بات ہے نا, مطلب کہاں نیوزی لینڈ کی ٹیم اور کہاں جو اس کے مد مقابل دوسری ٹیم آ رہی ہے, ان کا تو مطلب یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا کہ وہ جیت ہی جائے گا نیوزی لینڈ نمیبیا سے. دیکھیں, وہ بغیر بتائے سیکیورٹی الرٹ کا بہانہ کر کے پاکستان سے بھاگ لیے, تو وہ اس شکست کی وجہ بھی نہیں بتائیں گے. وہ کہیں گے کرکٹ از اے گیم آف گلوریس انسرٹینٹیز. اچھا, دوسرا میچ کا بتا دیں, اسکاٹ لینڈ اور بھارت کا. مزہ آ جائے ویسے اسکاٹ لینڈ سے ہار جائے بھارت. اسکاٹ لینڈ کی ٹیم اچھی ہے, اسکاٹ لینڈ کی ٹیم اچھی ہے. انہوں نے نیوزی لینڈ کو اچھا ٹف ٹائم دیا تھا. اینڈ میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اگر اتنا بڑا ٹارگٹ نہیں ہوتا آخری 5 اوورز میں تو شاید وہ اپسیٹ بھی کر دیتے. انڈیا اپنے اسپنرز کے ذریعے اسکاٹ لینڈ کو قابو کرے گا. اور اب جس طرح انڈیا نے افغانستان کا میچ کھیلا, ان کی بیٹنگ بھی چل پڑی, ان کی بالنگ بھی چل رہی ہے, تو ان کو مشکل ہوگا ہرانا اسکاٹ لینڈ کو. لیکن اگین کرکٹ از اے گیم. جواب دیجیے گا, اگر نیوزی لینڈ جیت جاتا ہے اور اسکاٹ لینڈ جیت جاتا ہے تو کیا انڈیا آؤٹ ہے؟ نہیں, پھر بھی آؤٹ نہیں ہے. انڈیا کے پاس پھر بھی چانس ہوگا. اور انڈیا کے پاس سب سے بڑا چانس یہ ہے کہ ان کا میچ, آخری میچ ان کا 8 نومبر کو ہے. انہیں سب کچھ پتا ہوگا کیا سینیریو ہے. ہاں, نیوزی لینڈ نے 8 تاریخ تک دونوں میچ اپنے جیت لیے, نمیبیا سے بھی اور افغانستان سے بھی, تو پھر بھارت 8 تاریخ کو اپنے ٹکٹ کٹائے گا ممبئی. یا اللہ نیوزی لینڈ کو فتح دے, فتح سے نصیب کر, ہم فتح سے ہمکنار کر. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ہماری صورتحال ہے, ہم دوسری ٹیموں کی جیتنے کی دعائیں کریں. بریک لے لیتے ہیں, اب بریک کے بعد آئیں گے. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آج ہے 4 نومبر. آج دنیا بھر میں آج سونامی کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. ہمیں جو سونامی جو سب سے زیادہ یاد ہے وہ 2004 کا سونامی تھا, جس میں 2,30,000 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے تھے. اور اس سونامی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی. زلزلے کے حوالے سے دیکھیں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن سونامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سونامی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو فورسی کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے حوالے سے آپ تدابیر بھی اپنا سکتے ہیں. تو آج ہم سونامی کے حوالے سے اور اس کی جو بھی انفارمیشن ریلیٹڈ سے ہیں اس پہ بات کریں گے. بالکل جی, اور ظاہر ہے کہ مکران کا جو علاقہ ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک سبڈکشن زون ہے, اور یہ سونامی جو ہے وہ ایک بار پھر سے جنم لے سکتا ہے یہاں سے, کیونکہ 1945 میں ایک سونامی ٹکرایا تھا مکران کے ساحل سے, اور یہ آفت جو اس کا نیچرل اور یعنی کہ قدرتی ٹائم اسکیل ہے اس کو بھی مکمل کر چکی ہے. اور یہ جو سبڈکشن زون ہے یہ کافی سرگرم ہے, شدت بھی پکڑ رہا ہے, اور تقریباً ساحل سے 50 کلومیٹر دور ہے. اور بتایا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی حیثیت سمندر میں موجود ایک ایسے ایٹم بم جیسی ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. جی, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نصرت خان صاحبہ, جو کہ سابق ڈی جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی ہیں. ہم ان سے مزید اس حوالے سے جانیں گے. السلام علیکم جی, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. نصرت صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم زلزلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ زلزلے تو پریڈکٹ نہیں کیے جا سکتے. اچھا, میں اپنا سوال آپ سے کمپلیٹ کروں گی اور آپ سے بات کروں گی, لیکن ابھی ہم آپ کو لاہور لیے چل رہے ہیں. حمزہ شہباز میڈیا سے گفتگو کریں. جی, 142 روپے لیٹر ہے. یہی پیٹرول کی پرائسز 2018 میں 78 روپے لیٹر تھی. پرسوں یہ شخص کہتا ہے جس کا نام عمران نیازی ہے کہ جی کرونا کی وجہ سے تمام دنیا میں قیمتیں بڑھی ہیں, مہنگائی بڑھی ہے, پاکستانی قوم
ये झूठ बोलता है, अगर ये महंगाई का रोना रोता है, आलमी महंगाई का, ये क्यों नहीं बताता कि वहाँ पर, चले छोड़े दुनिया की बात, रीजन के अंदर महंगाई जो है सबसे ज़्यादा पाक में है। उसके बाद जो आवाम की कुव्वत ख़रीद होती है, जिसको फीकस आमदनी कहा जाता है, वो भी बांग्लादेश को ले लें, श्रीलंका को ले लें, हिंदुस्तान को ले लें, वो कहीं ज़्यादा है पाकिस्तान से। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिन आगे पीछे 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है पाकिस्तान में, और हिंदुस्तान में दिवाली होती है, वहाँ पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं। ये जो बनी गाला में नीरो बैठा है, अवाम का भुरकस निकल गया है, ये आज भी बनी गाला का नीरो अमन और चैन की बांसुरी बजा रहा है। मैं आज इसको कहना चाहता हूँ कि अपनी अना के पहाड़ से नीचे उतरकर अवाम के मसाइल को महसूस करो। आज इसने और 4 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आज अपील करता हूँ पूरी दुनिया से कि इमरान नियाज़ी ने जो पाकिस्तानी कौम से इन 4 सालों में झूठ बोले हैं, इसको झूठ का आलमी तमगा ज़रूर मिलना चाहिए। और नियाज़ी साहब, अब नोटिस लेना छोड़ दो, क्योंकि नोटिस जब तुम लेते हो तो कीमतें और बढ़ती हैं। अब तुम्हारे नोटिस की बारी ख़त्म हो गई, अब अवाम तुम्हारे झूठों का नोटिस लेंगे। चाहे वो 1 करोड़ नौकरियों का झांसा था, 50 लाख घर का झूठ था, आज पाकिस्तानी कौम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, मैं आज ऑपोजिशन लीडर के नाते से बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी कौम से, मैं एक पाकिस्तानी के नाते बात कर रहा हूं कि आज डॉलर कहां पर है, चीनी बेकाबू हो चुकी है। इस शख्स को पता नहीं है, क्योंकि ये सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। इसकी ज़ुबान से हमेशा सुना है सुनामी का लफ्ज़। इसको कोई बता दे, पर्ची लिख के दे दे कि सुनामी का मतलब तबाही होता है। 4 सालों में 200 अरब डॉलर तो वापस नहीं आया। 4 सालों में महंगाई कम नहीं हुई। 4 सालों में एक मेगा प्रोजेक्ट सामने नहीं आया। हाँ, 4 सालों में महंगाई का सुनामी आया है। 4 सालों में बेरोजगारी का सुनामी आया है। 4 सालों में बद अखलाकी, बद तहजीबी, बदतमीजी का सुनामी आया है। और इसने 4 सालों में जो हकाइक पर बात करे उसको उठा के जेल में डालो। मीडिया बात करे, मीडिया के जुबान बंदी के बंदोबस्त करो। देखो, आज मेरी बात सुनो, जो शख्स कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज ठीक 4 सालों बाद, 3.25 साल हो गए, 4था साल है, 3 मरतबा नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर किया गया। ये क्या बात है? जो शख्स कहता था कि मैं ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं दूंगा, आज वजह बता देता हूँ पाकिस्तानी कौम को। ये जो अरबों का चीनी का स्कैंडल है ना, जो आज भी चीनी मुल्क के तूलो अर्ज में कहीं पर 130, कहीं पर 150 केजी मिल रही है, और 15 दिन का स्टॉक रह गया है। इसमें इस शख्स ने, इसके हवारियों ने पहले चीनी जो थी वो बाहर भिजवा दी, फिर डॉलर खर्च करके वही चीनी महंगे दामों यहाँ मंगवाई और पाकिस्तानी अवाम को अरबों का टीका लगाया। इसी तरह आटे में भी इन्होंने गंदम स्कैंडल, जिसमें अरबों रुपए का खबन है, अपने आप को एनआरओ देने के लिए इमरान नियाज़ी अब रोज़ जतन करता है।
कि किसी तरह मैं बच जाऊं। इमरान नियाज़ी साहब, ये खुदा का कानून है, तुमने ऑपोजिशन के साथ इंतकाम ज़रूर लिया, ठीक था, उसका भी हिसाब होगा, लेकिन तुमने पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म किया। इन लोगों को तुमने सब्ज़ बाग दिखाए कि मैं नौकरियां दूंगा, मैं घर दूंगा, तुमने इन लोगों से घर छीन लिए। आज क्या रियासत मदीना की बात करने वाला ये सोचता है कि बनी गाला का घर चंद लाख में रेगुलराइज हो जाता है, गरीब का ठेला बुलडोज कर दिया जाता है कि ये नाजायज़ तजावुज़ात हैं? ये है नया पाकिस्तान। इन्होंने आज पुराने पाकिस्तान को भी नए पाकिस्तान के झूठे नारों के बोझ तले दफन कर दिया है। चाहे खारजा महाज हो, वहाँ पर पाकिस्तान को सुबकी उठानी पड़ती है, चाहे दाखिली महाज हो, वहाँ पर पाकिस्तान को सुबकी उठानी पड़ती है। आए रोज़ पुलिस में तबादले होते हैं, और मैं आज बता दूं बिलखसूस पंजाब की आवाम को कि ये जो आज डाके, चोरियां, रहज़नी, अगवा बराए तवान के वाक़यात आम हो चुके हैं। ऐवान वज़ीर आला के अंदर सौदे होते हैं, रिश्वत के रेट तय होते हैं, और पुलिस अफसरान को तैनात किया जाता है। इसलिए रातों रात 30-30, 40-40 पुलिस अफसरान को तबादले किए जाते हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि ये मुल्क की सिसकती हुई मईशत ये हाथ से जा रही है। पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है वो आईसीयू में पड़ी है, और आज मैं सारी सियासी जमातों से अपील करता हूं कि हम सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। पाकिस्तानी अवाम के मुसाइब के जो पहाड़ हैं उनको कम करने के लिए वे फॉरवर्ड बनाना पड़ेगा। इस डूबती हुई मईशत की कश्ती को संभाला देने के लिए कोई हिकमत अमली वज़ा करनी होगी। अगर हमने ये ना किया तो एक सियासी कारकुन के नाते मैं कहना चाहता हूं कि जब इंतखाबात में जाएंगे तो पीटीआई का तो यौम हिसाब होगा, लेकिन लोग हमसे भी पूछेंगे कि आपने जब हमारे बच्चे भूखे सोते थे, हमारी बुजुर्ग माएँ दवाई ना होने की वजह से रात को कराती थीं, आपने क्या किरदार अदा किया। और मैं यहाँ पे कह दूं कि हम आइन के मानने वाले हैं, आइनी रास्ता तलाश करना होगा। और मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन आज मुझे ये कहना पड़ता है कि ये मुल्क पाकिस्तान जो 2018 में 5.6% पर तरक्की कर रहा था, आज 0 से नीचे आ गया है। और बड़े बड़े मुआशियात के माहिर, उनको समझ नहीं आ रही कि इस दलदल में से निकालना किस तरह है पाकिस्तान को। तो गुजारिश ये है कि अब पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान का मजदूर, पाकिस्तान का इंजीनियर, पाकिस्तान का रेडीबान इमरान नियाज़ी की नाअहलियाँ, नालायकियाँ और करप्शन का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये कौमी फरीज़ा है तमाम सियासी जमातों का। इसलिए पाकिस्तानी कौम तैयारी पकड़ो। अगर ये लोग इक़्तिदार से चिमटे रहे तो खुदा न खास्ता हर आने वाला दिन पाकिस्तानी कौम पर भारी है, गरीब आदमी के पेट पर भारी है। गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया आपने, और बात करते हो रियासत मदीना की। अब अवाम नोटिस लेंगे। और आखिरी बात कि मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि आज डेंगू से लोग फौत हो रहे हैं, डेंगू कंट्रोल नहीं हो रहा। जिस डेंगू का कला कुमा कर दिया था शहबाज शरीफ ने, आज वो डेंगू घर घर में लोगों को बीमार कर रहा है, लोगों को मार रहा है, और किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इंशाअल्लाह
ایک سیاسی ورکر کے ناطے میری جماعت پاکستانی قوم کے دکھوں میں درد میں ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے. لیکن پاکستانی قوم گواہ رہنا. میں نے کہا ہے کہ آج تمام سیاسی جماعتوں کی یہ قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئینی راستے نکالیں اور اس حکومت سے چھٹکارے کا بندوبست کریں. صاحب آپ نے آئینی تبدیلی کی بات کی ہے, وہ کیا ان ہاؤس ہوگی یا کوئی اور راستہ ہے؟ دیکھیں اپنا جو ہے وہ آئینی راستے بے شمار ہیں. میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ ملک اب عمران نیازی کی نالائکیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہمیں حل نکالنا ہے کوئی آئینی قانونی جس سے ان کے چھٹکارا حاصل ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا. چلیں جی, حمزہ شہباز جو ہیں لاہور میں گفتگو کر رہے تھے, اور اس سے پہلے ہم اب بات کرنے جا رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ سونامیز کا خطرہ ہوتا ہے اور سونامی کریٹ ہونے کے کیا وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے جناب کہ سڈن کوئی لینڈ سلائیڈ آ جائے سمندر کی تہہ میں, کوئی زلزلہ آ جائے سمندر کی تہہ میں, یا پھر کوئی والکینک ایرپشن ہو جس کی وجہ سے یہ جو ایک بڑی سمندری لہر آ کر زمین پر تباہی مچا دے. یہ بات کریں گے کہ وجوہات ایگزیکٹلی ہوتی ہیں. ڈاکٹر نصرت خان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں. میں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. 4 نومبر آج دنیا بھر میں آج سونامی کے حوالے سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے. ہمیں جو سونامی جو سب سے زیادہ یاد ہے وہ 2004 کا سونامی تھا, جس میں 2,30,000 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے تھے. اور اس سونامی کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی تھی. زلزلے کے حوالے سے دیکھیں ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے, لیکن سونامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سونامی جو ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو فورسی کر سکتے ہیں, اور پھر اس کے حوالے سے آپ تدابیر بھی اپنا سکتے ہیں. تو آج ہم سونامی کے حوالے سے اور اس کی جو بھی انفارمیشن ریلیٹڈ سے ہیں اس پہ بات کریں گے. بالکل جی, اور ظاہر ہے کہ مکران کا جو علاقہ ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایک سبڈکشن زون ہے, اور یہ سونامی جو ہے وہ ایک بار پھر سے جنم لے سکتا ہے یہاں سے, کیونکہ 1945 میں ایک سونامی ٹکرایا تھا مکران کے ساحل سے, اور یہ آفت جو اس کا نیچرل اور یعنی کہ قدرتی ٹائم سکیل ہے اس کو بھی مکمل کر چکی ہے. اور یہ جو سبڈکشن زون ہے یہ کافی سرگرم ہے, شدت بھی پکڑ رہا ہے, اور تقریباً ساحل سے 50 کلومیٹر دور ہے. اور بتایا جاتا ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ جس کی حیثیت سمندر میں موجود ایک ایسے ایٹم بم جیسی ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے. جی, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر نصرت خان صاحبہ جو کہ سابق ڈی جی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی ہیں. ہم ان سے مزید اس حوالے سے جانیں گے. السلام علیکم جی, اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. نصرت صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم زلزلوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ زلزلے تو پروجیکٹ 4 کا سونامی تھا جس نے اتنی تباہی مچا دی تھی. اس کے بعد 2011 میں بھی جیسے ہم بات کر رہے تھے جاپان میں جو سونامی آیا تھا, کیا یہ پریڈکٹ کیے جا سکتے ہیں سونامی, اور یہ ہوتے کیا ہیں؟ اچھا, ایک انٹرسٹنگ سی بات بتاتی ہوں. ہم ہمیشہ سونامی کی بات کرتے ہیں اور سونامی کی اسپیلنگز بھی بڑی عجیب و غریب ہے. بیسیکلی دس از اے جیپنیز ورڈ. اس کی جو لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وائی دس سونامی از. سونامی از بیسیکلی اے جیپنیز ورڈ. سونامی مینس ہاربر اور مین مینس ویو. تو دس از کالڈ ایز اے ہاربر ویو ان جیپنیز. اچھا, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آج ہم ڈے منا رہے ہیں, بٹ سونامی از نتھنگ نیو فار اس, فار ہیومن. سونامی کی ہسٹری اتنی ہی پرانی ہے جتنی ہیومن آن دس پلانٹ. جو فرسٹ سونامی جو رپورٹڈ ہے دس از 479 BC. 479 BC کا پہلا. پھر اس کے بعد 1600 BC میں بھی ایک سونامی گریس میں ریکارڈڈ ہے. So that means that tsunami is a natural phenomena and occur with the passage of time, maybe due to the earthquake, seismic activities, maybe volcanic eruptions, or very interestingly یہ man made بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کوئی بڑا میسو قسم کا کوئی ایکسپلوژنس کریں. بیسیکلی سونامی کے ڈسپلیسمنٹ آف واٹر.
یہ ویو ہے بٹ ڈسپلیسمنٹ آف واٹر, ماس آف واٹر آتا ہے. اچھا اور وہ اب تو یہ ہے کہ وی ہیو آل دا گیجٹس جس سے ہم میجر کر سکیں کہ ہاں جی سیزمک ایکٹیویٹی ہوئی اس کے بعد جو ہے, لیکن سپوز پہلے جن ادوار کی آپ بات کر رہی ہیں اس وقت ہاؤ ڈو دے میجر کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ سلسلہ, یہ جو زمین پہ پانی کی وجہ سے تباہی پھیلی ہے, یہ کوئی سائیکلون ہے یا پھر سونامی ہے؟ دیکھیں یہ بیسیکلی اس وقت کی جو جیولوجیکل سروے یو ایس کی اگر ہم بات کریں وہ اس قسم کے ڈیٹا ریکارڈ کرتا ہے اور وہ پبلش بھی کرتا ہے. تو ان کے جو سائنٹیفک انفارمیشن ہے, جو سگنیچرز وہ لیتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے, وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہسٹوریکلی یہ ان فنامیناز کے ساتھ یہ آیا ہے. اس وقت ہو سکتا ہے لائک وین یو ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ایونٹ دیٹ ہیپنڈ بیفور کرائسٹ, تو اس وقت میجرمنٹ کے طریقے کار کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن ہم آج بھی وہ ڈیزاسٹرز کو میجر کر سکتے ہیں, ان کو ٹریس کر سکتے ہیں. دیر از اے ٹیکنیک فار دیٹ, روٹ کاز کیا جا سکتا ہے. دیر از اے ایڈوانس سائنس آن دیٹ. تو یہ کام جیولوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں, جو ڈپوزیشنس ہوتی ہیں, جو زمین ماسز کی جو موومنٹ ہے وہ میجر کی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارا بھی یہ کنسرن بھی ہے کیونکہ دیکھیں جو مکران کی بات کی جا رہی ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی سبڈکشن زون پہ ہے, سو اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب وہ رسک ایریا میں آ جاتا ہے مکران سبڈکشن زون میں ہونے کی وجہ سے؟ صرف مکران کیوں, کراچی بھی ٹرپل جنکشن پہ ہے. اچھا جو آپ کی پلیٹس ہیں وہ ٹرپل جنکشنس ہیں, اور جو آپ کی سائزمک موومنٹ ہے وہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کراچی کے لیے بھی. اور سونامی 1954 میں, اور انڈین اوشن جو ہمارا لگتا ہے اس میں سونامیز رپورٹڈ ہیں ایز اولڈ ایز 1762, ایز ارلی ایز 1945. یہ تو عربین سی کا ہم انڈین اوشن عربین سی کو ہم شیئر کرتے ہیں نا, تو جو انڈین اوشن سونامیز ہیں وہ رپورٹڈ ہیں ایز اولڈ ایز 1762 میں ہوا تھا پہلا. اور جو ابھی ریسنٹ جو ہم بات کرتے ہیں 1945 مکران کوسٹ کی بات کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ کراچی کی کوسٹ پہ اب تک کچھ مائنر سے آپ کو آفٹر شاکس پتہ چلتے ہیں, بٹ کبھی کوئی میجر ہٹ شکر ہے جب بھی جو طوفان آ رہا تھا وہ ڈر جاتا ہے. اچھا جب ہم 1945 کی ارتھکویک کی بات کرتے ہیں اور اس کی جو ڈیزاسٹرز کی بات کی جا سکتی ہے, ویری انٹرسٹنگلی اگر ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں تو اس وقت اتنی ہائی رائز بلڈنگ 45 میں نہیں ہوتے تھے, پاپولیشنز بھی بہت تھوڑی ہوتی تھیں, تو جو ڈیتھ ٹوٹل ہیں وہ تھوڑے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزاسٹر کا میگنیٹیوڈ چھوٹا تھا, اس لیے کہ وہ پاپولیشن بھی کم تھی, اسٹرکچرز بھی بہت پرماننٹ نہیں ہوتے تھے, اور دوسرے اس کی اپروچز بہت ویک تھیں. ابھی بھی بہت سارے مکران کے ایریاز ہیں جہاں آپ آسانی سے نہیں جا سکتے, ریسکیو نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ آپ کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے نا کسی بھی چیز کی رسائی کے لیے. تو یہ تھوڑے سے ہیں. اچھا اگر ہم دنیا کی بات کریں اور دیکھیں کہ ڈیڈلی ڈیزاسٹرز کیا تھے, اور پھر ہم اپنی تیاری کرنی چاہیے ہمیں, کیونکہ کراچی کو گاڈ فاربڈ اگر کبھی ہوتا ہے, اگر کبھی ہوتا ہے, یہ میں نہیں کہتی کہ ہوگا, پروبیبلٹیز ہیں, نیچر کو کوئی آج تک میرا نہیں خیال ہے 100% کوئی فورکاسٹ کر سکتا ہے. دس آل انسین, اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. انڈیا کو ٹچ ایگزیکٹلی کوئک اینڈ سڈن. اگر ہم 10 ڈیڈلی ڈیزاسٹر کی بات کریں تو ٹاپ موسٹ پہ چلی آتا ہے, اور اس میں ویری 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 اسٹرانگ جسے کہتے ہیں یہ 1960 کی یہ دا موسٹ جسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر. اور اس میں جو ارتھ کوئک تھا, اور وہ پیسفک اوشن میں, اس کا جو ارتھ کوئک کا میگنیٹیوڈ تھا وہ 9.5. دیٹ از ڈسٹرکٹیو. یس, اور اس کی جو ہائٹ تھی, جو ماس تھا واٹر کا, وہ 80 میٹر کی بات ہے. اوہ مائی گاڈنس, 80 میٹرز. تو آپ سوچیں کہ پورے شہر کو وہ ساتھ لے جاتا. اچھا وہ اس کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اس کی جو ویو پروڈیوس کی گئی تھی, اچھا ایک تو یہ ٹریول ویری سوئفٹلی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 15 گھنٹے میں ہوائی پہنچا تھا اور 24 گھنٹے میں جاپان تک پہنچ گیا تھا, یعنی اکراس دا اوشن. اور یہ پیسفک اوشن کی بات, یہ پیسفک اوشن, اور صرف یہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا جو اوشن ہے ایگزیکٹلی, جیسے انڈونیشیا کا جو ڈیزاسٹر کی آپ بات کریں 2004 کی, وہ ہٹ کیا انڈیا تک. از ناٹ کنفائنڈ ٹو انڈونیشیا بٹ از انڈونیشیا اینڈ ملیشیا اینڈ ادر جو اوشنس تھے, کوسٹل سٹیز تھے, ان کو کیا. تو جاپان کا جو تھا وہ کہتے ہیں کہ ان ٹرمس آف فائنینشیل لاس اٹ واز دا most expensive disaster in the history, that is $300 billion. اچھا پریونٹ کیے جا سکتے ہیں سونامیز, is it possible
جیسے ویسے طوفانی جو سمندری طوفان سے بچنے کے لیے مینگرووز کی بات کرتے ہیں, ان کو پریونٹ اس کو بھی نہیں کیا جا سکتا, آپ روک نہیں سکتے بیکاز تو ایسے ہی سونامیز کو بھی نہیں روک سکتے. لیکن سونامیز کو روکا تو نہیں جا سکتا, نیچر کو کیسے روک سکتے ہیں. اچھا, کچھ پریکاشنز کی جا سکتی ہیں. اگر ہم اپنے ریجن کو دیکھیں کہ ریجن میں کتنے ڈیڈلی ڈیزاسٹرز آئے, انڈونیشیا, جاپان, چائنا, مینلی اگر ہم انڈونیشیا اور جاپان 2011-2004 جاپان کا جو تھا, اس میں جو لیسن لرن ہے, جو انٹرسٹنگ ہے, جاپان میں کئی دفعہ سونامیز نے اور ادر نیچرل ڈیزاسٹر نے ہٹ کیے ہیں. انڈونیشیا کیونکہ والکنک سیریز ہیں وہاں پہ, تو وہاں بھی کافی اس طرح کے ایشوز رہتے ہیں. تو اس میں ہم یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کی انٹینسٹی اور میگنیٹیوڈ کیا تھا اور لیسن کیا لرن کیا. جو کوسٹل انسٹالیشنز ہیں لائک نیوکلیئر پاور, ادر کیمیکل انڈسٹریز اور ادر انڈسٹریز, جب آپ کو کوئی بھی نیچرل ڈیزاسٹر میں بھی ہرکین ہو سکتا ہے, سونامیز ہو سکتے ہیں, تو آپ کی جو کوسٹل انسٹالیشن ہے ان کو ہٹ کریں گے. ان کے سیفٹی میجرز کیا ہیں؟ جاپان از ویری ایڈوانس قوم, بٹ اس ابھی تک وہ جو ایرپشنز ہوئے اور جو ان کا ڈیمیج ہوا, اس کے سیکنڈری ڈیزاسٹر جو ہے is going to be remain for many years. تو اس قسم کی پریکاشنز لی جا سکتی ہیں اور تھوڑا سا لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جا سکتی ہے, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں کوئی اس طرح کا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت بہت مختصر ہے. ڈاکٹر نزول خانم ہمارے ساتھ موجود تھی. چھوٹی سی ہم یہاں پہ بریک لے رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. جی السلام علیکم, صبح بخیر, آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں اشفاق اسحاق ستی. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود اور سروائیو کر رہے ہوں گے. اور مدیحہ, ایک سوال جو آپ پوچھتے ہیں کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو لوگ کیسے, پیٹرول پمپ پہ رش ہے کہ نہیں؟ بھائی کیوں نہیں ہوگا رش, لوگوں نے اپنے آفیسز جانا ہے, لوگوں نے اپنی منازل کو پہنچنا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے, جو آپ نے الٹیمیٹلی اس کو استعمال کرنا ہی ہے. آپ نے بھلے جتنے بھی ریٹس ہو جائیں, اس کے علاوہ دوسرا آپشن آپ کے پاس یہی ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ جائیں. دوسرا آپشن یہ گھر, اور تیسری آپشن یہ کہ آپ پولنگ کرنا شروع کرتے ہیں. ہاں, کہ آپ یہ دیکھیں کہ جی باریاں لگا لیں کہ جی اگر آفس جانے ہیں تو ایک دن ایک جو ہے دوست ہے وہ لے جائے اپنی بائک پہ لے جائے, دوسرا دوست ہے وہ ایک مقام سے. ہاں, تو یہ ہو سکتا ہے. مطلب اور کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. صرف پیٹرول کی قیمت نہیں, اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی بڑھیں گی, بڑھی ہیں. انڈر, ڈیری, سب چیزیں مہنگی ہوں گی. ایک دفعہ آج کوئی چیز خریدے اور اس کے بعد 5 دن بعد جا کے کوئی چیز خریدے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ 6 مہینے بعد لوگ اپنے بلز کو کمپیئر کر رہے ہوتے تھے کہ اس وقت 5000 میں یہ چیزیں آئی تھیں, اب اتنی چیزیں آئی ہیں. اب ذرا کمپیئر کریں. وہ رمضان میں آپ نے کیا تھا نا, آئی ریمبر دیٹ سیگمنٹ. ٹھیک ہے, اب جائیں نا ذرا جا کے چیک کریں. ٹاکنگ ٹو مطلب ایک بار سے بات بھی کرتی تھی, وہ بھی ڈسکس کرتی کہ جو 81 کا جو لے کر آئی تھی چھوٹا آٹے کا, وہ آج 88 کا ہو گیا, وہ کل 88 کا لے کر آئی. اس طرح سے تمام چیزوں کے پرائسز, ملک پرائسز کو دیکھ لیں کس طرح سے اوپر جا رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ریٹیل پرائسز ہیں وہ کچھ اور ہیں, جو سبزی کے نرخ ہیں وہ کچھ اور ہیں, جو فروٹس کے نرخ ہیں منڈی کے جو بتائے جاتے ہیں وہ کچھ اور ہیں. یعنی کہ ہر کوئی دونوں ہاتھوں سے آپ کو لوٹنے کے لیے کوشاں ہیں, اور پس رہا ہے عوام. جی بہت ساری چیزیں اس پہ بات کریں گی, لیکن پہلے ٹاپ سٹوریز. کراچی میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ نے 7 سال کی بچی کی جان لے لی. ہوائی فائرنگ کا رجحان بڑھ رہا ہے. آخر ہوائی فائرنگ کرنا آسان, روکنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ سڑکوں پر کچرا دیکھنے والے پاکستانیوں کو کچرے سے بنی سڑک دیکھنے کا موقع. اسلام آباد میں پلاسٹک سے سڑکیں بنانے کا آغاز. ماحول دوست سڑکیں زیادہ پائیدار ہوں گی. سڑک بند کرنے کا معاملہ کیوں اٹھایا؟ کراچی میں 22 افراد نے نوجوان کی جان لے لی. ایم پی اویس جوکھیو سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج. پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی جام اویس نے ملین میمن گوٹ پولیس اسٹیشن میں گرفتاری دے دی. بلاول انصاف کی یقین دہانی کرا دی. نوجوان گلوکار کی مسحور کن آواز, دھیمے سروں والے گیت میں کمال حاصل. امید راجپوت ہوں گے آج باخبر سویرا کے مہمان. جی جناب, تو ٹاپ سٹوریز تو آپ نے جانی ہو سکتی. ایک چیز جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہوائی فائرنگ کا. جی, میچ جیتیں,
گھر میں شادی ہو, کوئی خوشی کا موقع ہو, پتہ نہیں ہوائی فائرنگ کر کے ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم کتنے کول ہیں. ہم بیسکلی مجھے لگتا ہے کہ ہم منقسم مزاج قوم ہیں. ایک جانب ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, آفس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, مہنگائی کا رونا ہم لوگ رو رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب ایسے زبردست طریقے سے ہم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم سے زیادہ خوش کوئی قوم ہی نہیں ہے. اور خوشی منانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے, لیکن ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پورے محلے والوں کو پتہ بھی چلے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گولیاں برستی ہیں جب آپ آسمان کی طرف رخ کر کے فائر کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کس طرح سے ٹلٹ کر کے یہ فائر کر رہے ہیں, تو یہ گولی واپس جا کے بھی کہیں پر گرے گی, اور جب گرے گی اسی طریقے سے لوگ اس کا شکار بھی ہوتے ہیں. T20 کا ورلڈ کپ ہم جیتے تھے تو اس وقت بھی کتنی ہوائی فائرنگ کی گئی تھی, اس میں بھی دیکھا تھا کہ او لیولز کا بچہ جو ہے جو کہ صرف اپنی بالکنی میں جا کے اسی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے وہ درمیان میں پرفارم نہیں کر رہی تھی. آپ دیکھیں اساتی, آج جو کل ایک کیا ایونٹ ہوا ہے کراچی میں, ایک شادی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی, اور اس ہوائی فائرنگ کی وجہ سے ایک بچی جو کہ اپنے گھر میں صحن میں موجود تھی اور صرف بالکنی میں دیکھنے کے لیے گئی ہے, 7 سال کی بچی, گردن میں اس بچی کی گولی لگی جو کہ سر سے اس کی گولی ہو کے نکل گئی. وہ بچی زخموں کی تاب نہ لا سکی اور وہ بچی جاں بحق ہو گئی. اب کس کا قصور ہے یہ؟ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, دولہے کے بھائیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, لیکن اس کا سلوشن کیا ہے؟ یہ ایریل فائر رکنے کا نام کیوں نہیں لیتی؟ اسی والے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر اے غوری, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم بیرسٹر صاحب, ویلکم ٹو باخبر سویرا. عزیر صاحب, جی عزیر معاف کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بار بار ٹی وی پہ بات کرتے ہیں, اتنے آگاہی کے شوز بھی کرتے ہیں کہ جی ہوائی فائرنگ جو آپ ایک بار جیسے سکتی بھی کہہ رہے تھے نا کہ جو گولی ایک بار چلی ہے نکلی ہے, اس سے واپس کہیں نہ کہ تو گرنا ہی ہے, کسی کو لگنا ہی ہے, کیوں نہیں رکتا ہے سلسلہ؟ دیکھیے سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ جو کنسرن اسٹیچیوٹ ہے نا جو اس کو گورن کرتا ہے وہ کوئی کلیئر اسٹیچیوٹ یہاں پر موجود ہے نہیں. یہ بیسیکلی ہوائی فائرنگ کرنا یہ 144 کی جب ویولیشن, اٹس 144 ویولیشن بیسیکلی. اگر آپ 144 کی پراپر امپلیمنٹیشن کریں گے تو ہوائی فائرنگ ہوگی نہیں. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے کہ جب آپ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک سیکشن موجود ہے 337H2, اس کے تحت آپ آفینس کمٹ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو آفینس ہے اٹ کمس انڈر دا ڈومین آف نان کاک, مطلب ڈائریکٹ FIR اس پہ نہیں ہو سکتی ہے, اور بیلیبل آفینس ہے جس کی سزا صرف 3 مہینے ہے. تو جب لوگوں کو اس چیز کی اویئرنیس ہے ہی نہیں, اور جو پکڑے بھی جاتے ہیں ان کی فوراً بیل ہو جاتی ہے, وہ باہر آ جاتے ہیں, تو اس کو بہت زیادہ لائٹلی لیتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ ایک تو آپ نے چلیں ہوائی فائرنگ کی وہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہو گئی کہ جس کے اندر 3 یا 3 سے زائد لوگوں کا جمع ہونے پہ پابندی ہے, اس کے علاوہ یہ ہوائی فائرنگ وغیرہ کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. لیکن جہاں پر کسی کی جان چلی جائے یا کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی معذور ہو جائے تو اس کے اوپر پھر کون سی مزید دفعات لگتی ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو FIR ہوتا ہے اس کا کالم نمبر 3 جو ہے وہ دفعوں کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر 337H2 تو اس کے اوپر لگے گی, اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اس کے الفاظ بیسیکلی ہوتے ہیں ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ. جی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریش اور نیگلیجنٹ ایکٹ کون سا ہے؟ ایک ایسا ایکٹ جس کے کانسیکوینسز کے بارے میں آپ اویئر ہوتے ہیں اور پھر بھی آپ وہ والا ایکٹ کرتے ہیں نیگلیجنٹلی. اچھا, اب ہمارے جو قتل ہیں وہ بیسیکلی 4 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے قتل عمد, ایک ہوتا ہے قتل شبہ عمد, ایک تو ہوتا ہے قتل خطا, اور ایک ہوتا ہے قتل بن سبب. اگر میں بات کروں قتل خطا کی, تو قتل خطا جو قتل خطا میں ہاں اس میں بھی کنڈیشنز ہیں. ایک ہوتا ہے مسٹیک آف فیکٹ کی وجہ سے, ایک ہوتا ہے مسٹیک آف ایکٹ کی وجہ سے. قتل خطا تو یہ مسٹیک آف ایکٹ میں مسٹیک آف ایکٹ میں بھی پرووائڈیڈ کہ یہ نیگلیجنٹ ہو تو یہ 319 کے زمرے میں فال کرتا ہے. اور 319 کیا ہے؟ 319 کے اندر جو ہے وہ دیت کے ساتھ 5 سال کی سزا ہے. اٹس اے نان بیلیبل آفینس. اس کے ساتھ اگر میں دیکھوں تو یہ 322 کے زمرے میں بھی آتا ہے, کیونکہ 322 کیا ہوتا ہے وہ بیسیکلی بات کرتا ہے ایک ان لافل ایکٹ کے بارے میں. کیونکہ ہوائی فائرنگ از این ان لافل ایکٹ اونلی بیکاز سینگ دیٹ کہ وہ پاکستان پینل کوڈ میں اگر اس کو آفینس قرار دے دیا گیا ہے تو یہ ایک ان لافل ایکٹ ہے. اگر یہ ان لافل ایکٹ کے زمرے میں دیکھوں تو اس کے اوپر 322 بھی لگتا ہے, لیکن 322 کی سزا صرف اور صرف دیت ہے. اس میں آپ کو 5 سال جیل بھی نہیں کاٹنی. نہیں, اصل میں یہ جو سیکشن جو اس پہ لگیں گے نا FIR کالم نمبر 3 میں, وہ ریڈ ود لگیں گے. اس میں جو پہلا سیکشن لگے گا وہ 337H2/319/322 PPC لگے گا. یہ تمام سیکشن لگیں گے جو کہ آفینس کو نان بیلیبل بنائیں گے. پھر ایویڈنس لیڈ ہوگا, اس کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آفینس فال انڈر دی ڈومین آف وچ سیکشن. اور قتل بس سبب وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے کسی کو جان بوجھ کے نہیں, وہ قتل عمد ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں قتل عمد کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اس میں 2 چیزیں ہوتی ہے کہ منز ریا
اور ایکٹس رویس. مینز ریا کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کی انٹینشن ہوتی ہے. اگر آپ کی انٹینشن ہے سامنے والے کو مارنے کی, وہ قتل عمد کے زمرے میں آ جاتا ہے. یہاں پر انٹینشن نہیں تھی, یہاں پر نیگلیجنسی تھی, اور نیگلیجنسی بھی پھر دو قسم کی آ جاتی ہیں. لیکن یہ تو کرمنل نیگلیجنس ہے نا. دیکھیں اب یہ جو بات یہاں پر اگر آ جاتی ہے کرمنل نیگلیجنسی, اسی وجہ سے اس کو پاکستان پینل کوڈ کے اندر ڈالا گیا ہے. اسی وجہ سے پاکستان پینل کوڈ کے اندر آفینس ڈالا گیا ہے. اور یقیناً یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے, لیکن اس میں انٹینشن آپ ڈٹرمن نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بندہ جو ہے اس کی کبھی نیت ہی نہیں تھی اس کو جان سے مارنے کی. تو آفینس کی جو سزا ہے وہ اس لحاظ سے کم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں پر ایکٹس رویس کے اوپر جو سزا ہے وہ کم ہے بنسبت نیت کے ہونے. یہ بتائیں کہ جس فیملی کا لاس ہوا ہے, جس فیملی کا لاس ہوا ہے, جن کے اپنے چلے جاتے ہیں ایسی کسی اندھی گولی کا نشانہ بن کے, پھر ان کے پاس کیا رہا ہے کہ وہ یا تو دیت وہ لے لیں, 5 سال اس کو قید ہو جائے, ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ ان کا تو اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے. دیکھیں اس میں ہمارا یہ ہے کہ اس چیز کو کمپلیٹلی بین کر دینا چاہیے ہے. ٹھیک ہے, اگر جیسے میں ایک مثال دوں, جیسے 337H2 لگ رہا ہے اور لوگوں کو یہ والی بات پتا ہے کہ اگر گولیاں چلیں گی تو سامنے کوئی نہ کوئی مرے گا, اس کے بارے میں پراپر اگر اسٹیچیوٹ بن جائے, ٹھیک ہے, پاکستان پینل کوڈ کے علاوہ سندھ کے اندر, تو بہت بہتر ہو جائے گا, کیونکہ پشاور کے اندر اسٹیچیوٹ موجود ہے. سندھ کے اگر بن جائے کہ بھائی اس کی سزا کو بڑھا دیں, تو سزا کو بڑھانے سے کافی حد تک فائرنگ, جو ہوائی فائرنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن کیونکہ قانون ہمارا ایک موجود ہے, 1960 میں اڈاپشن ایکٹ جو تھے, بیسیکلی یہ تمام قانون تو پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں نا, پھر ہم نے اڈاپٹ کیا اڈاپشن ایکٹ کے تحت, تو اس کے تحت جو ہے پاکستان پینل کوڈ میں اس کی سزائیں بالکل موجود ہیں, اور اس سزا کے تحت ہی ایک بندے کو ڈیل کیا جائے گا, کیونکہ کبھی بھی اس کا منز ریا اس میں نہیں تھا. ایکٹس پہ سزا ہے, حرکت کے اوپر سزا ہے, یہ نیت کے اوپر سزا نہیں ہے, تو حرکت کے اوپر سزا تھوڑی سی کم ہوتی ہے. لگے گا اس کو؟ دیکھیں اس میں ٹرائل چلے گا. ابھی تو یہ اس پہ ایف آئی آر کے بعد اس میں چارج شیٹ سبمٹ ہوگی, چارج شیٹ سبمٹ ہونے کے بعد اس میں کاپی سپلائی, پھر اٹ ول ٹیک سم ٹائم اپروکس. ابھی تو خیر یہ ہوا ہے کہ ماڈل کوڈز بن گئی ہیں, اور ماڈل کوڈ کے بننے کے بعد جو ہے وہ ٹرائل کافی اسپیڈی ہو گیا ہے. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں صفر کوٹ, مطلب صفر کیس رہ گیا ان کے پاس. جی, تو وہ 3 سے 4 مہینے کے اندر باقاعدہ فیصلہ بھی دے دیتے ہیں, فیصلہ دے دیتے ہیں 3 سے 4 مہینے کے اندر, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. یہ چلیں سر, اللہ کرے کچھ ایسا ہو سکے کہ دیکھیں جو جن کی بچی چلی گئی ہے نا, وہ بچی تو واپس کبھی بھی نہیں آ سکتی, لیکن یہ ایریل فائرنگ کے جو واقعات ہیں نا, اللہ کرے یہ کسی طریقے سے تھم رہا ہے. بہت شکریہ جی. بیرسٹر عزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور میرے خیال سے ہیوی سزا ہونی چاہیے, کیونکہ جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کا وہ معلوم ہے کہ میں ایریل فائرنگ کری تو یہ گولی جو میری بندوق سے نکلی اس نے کہیں جا کے تو گرنی ہے, ہو سکتا ہے کسی گاڑی پہ جا کے لگ جائے, ہو سکتا ہے کسی کھلے میدان میں جا کے ہو سکتا ہے کسی بچے یا کسی انسان کو لگ جائے, جیسے کہ اس واقعے میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو قوانین ہیں, جو لیجسلیشن ہے, اس کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ قانون ہے اس کے اندر جو ملزم ہوتے ہیں اس طرح کی کارروائیاں کر کے چھوٹ جاتا ہے. لیٹ سپوز کسی کی اگر انٹینشن بھی ہو, اس واقعے میں نہیں ہوگی, لیکن کسی کی انٹینشن ہو کہ کوئی شادی کا واقعہ ہے, اس کو جواب بنا کے آپ کو یہ تو پتہ نا کہ آپ کی گولی کہیں نہ کہیں جا کے تو گرے گی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا, لیکن لیٹ سے کہ اگر آپ کی انٹینشن بھی ہو اور آپ ایسے کسی ایونٹ کا بہانہ بنا کے آپ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور بعد میں کہیں کہ یہ تو انٹینشن نہیں تھی, یہ تو فائرنگ کی تو ویسے ہو گیا, تو پیپل شوڈنٹ گیٹ اوے ود دس. بالکل. اور جب آپ ایریل فائرنگ کر رہے ہیں تو اس میں پھر آپ ایک خطا والی کوئی چیز سے جو کلوز ہے اس کو نکال دو, اور یہ پتا ہونا چاہیے کہ خطا نہیں ہے, اٹس آن پرپس, کیونکہ آپ کو پتا ہے جو بندوق جو گولیاں فائر کریں کہیں نہ کہیں جا کے وہ کسی نہ کسی کی جان تو لے گئے. خیر جی, اور ہم ذرا بات کرتے ہیں ایک سائنس کلب کے حوالے سے جو کہ کھلا ہے کراچی میں. اچھا, سائنس کلب میں بڑے مزے کی چیزیں ہیں, جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کا کیوریوسٹی لیول جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھتا ہے, اور آپ کو ایک طریقے سے موقع بھی ساتھ ملتا ہے کہ آپ جا کے ڈفرینٹ چیزوں کا جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر سکیں, نئی چیزیں ایجاد بھی کر سکیں. تو ایک ایسی تجربے گاہ ہے بیسکلی جہاں بچوں کو سائنس کی کھوج لگانے اور پھر نت نئے ایجادات کی ترغیب و تربیت دی جاتی ہے. کتنے مزے کی بات ہے. میرے بچپن میں مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے لاہور میں ایسا کچھ نہیں دیکھا ہو. سائنس اسکولز میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اتنی زیادہ نہیں ہوتی, وہ بھی دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں. مطلب دکھاتے کچھ ہیں, بناتے کچھ اور ہیں, اور سامنے پریزنٹ کچھ اور کرتے ہیں, تو وہ سارا ٹھیک نہیں ہوتا. بہرحال, تو اسی پر اب بات کر لیتے ہیں. سائنس کلب کے سرپرست اعلیٰ عبدالرؤف صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہیں جو کہ ماشاءاللہ بڑے ہونہار ہیں, اور کافی سارے آئٹمس ہیں اس کے اندر. مطلب میرا دل چاہ رہا ہے میں یہاں سے اٹھ کے جا کے یہ گاڑیاں چلانا شروع ہو جاؤں. تو عبدالرؤف صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیاز آر ایوری تھنگ. سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیا چیز رکھی ہوئی ہے, اس کے پیچھے آئیڈیا, اس کو سوچنا, اور اس کے بعد پھر امپلیمنٹیشن. تو کیسے خیال آیا کہ پاکستان میں آپ یہ سب کچھ کریں؟
بالکل سائنس کلب بیسکلی اگر تھوڑا سا میں بتا چلوں کہ یہ ایک ڈریم تھا, اور ڈریم تب پیدا ہوتا ہے جب بندہ کوئی کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل میں بچپن میں سائنسدان بننا چاہتا تھا, نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا چاہتا تھا, اور مسئلہ تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا. اور پھر ہم اس کے لیے ہم کیا کرتے تھے, میرا تعلق اس لیے سیالکوٹ کے گاؤں سے ہرنال سے, تو وہاں پر جو ہے پھر ہم اپنے طور پہ خفیہ لیب بنا کے اس کے اندر ایکسپیریمنٹ پروجیکٹس کیا کرتے تھے. آلات تو بڑے مل جاتے ہوں گے سیالکوٹ میں, آلات تو بہت سارے, لیکن اس ٹائم اتنی زیادہ ریسورسز نہیں تھے, بہت مشکل سے کانسیپٹ بھی نہیں تھا. تو یہ تھا کہ میں نے سائنٹسٹ بننا ہے, انوینٹر بننا ہے, کچھ کرنا ہے. بہرحال وہ چلتا رہا سلسلہ. وہاں سے اس سلسلے کے دوران کتنی چیزیں آپ نے تباہ کی؟ بالکل, یہ بڑا زبردست کویسچن ہے. ایک بڑا انٹرسٹنگ سا واقعہ میں سناتا ہوں. وہ یہ تھا کہ ہمیں چاند پہ جانے کا تو بہت زیادہ شوق تھا. تو میرا دوست ایک انصر ہے, ہم نے دونوں نے سوچا کہ چاند پہ جو ہے صرف راکٹ جا سکتے ہیں, کیوں نہ ہم ایک راکٹ بناتے ہیں, اس کے ذریعے جائیں گے. لٹرلی ہم نے کیا کیا اسکول کی 9 کی بک کے اندر سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے راکٹ فیول کے اندر 2-3 کمپوننٹس ہوتے ہیں, گندک ہو گئی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے وہ چیزیں ڈھونڈی, ان کو ملا کر راکٹ کے اندر بھر کے, اور ہم نے اس کو راکٹ کو اڑانے کی کوشش کی. جب بیٹھے نہیں, لیکن فرسٹ ہم نے اس کو جو ہے نا جو ایکسپیریمنٹ کیا, اور وہ راکٹ اڑنے کے بجائے وہ پھٹ گیا, اور ہمارے سارے بال جو ہے جل گئے. ایسا لگا جیسے کہ ہم کارٹون میں ہم ٹام اینڈ جیری کو نہیں دیکھتے تھے, پتہ چلے انڈیا پہنچ جاتے ہیں آپ لوگ, الٹا ایک اور الزام لگ جاتا ہے. بالکل ایسا. اب یہ سلسلہ ہمارا جاری رہا. ہم اس ٹائم گاؤں میں بڑے مشہور ہو گئے تھے کہ یہ سائنٹسٹ ہیں, نئے نئے تجربے کرتے ہیں. تو اسی دوران کسی نے مسجد کے اندر, کتنی عمر تھی اس ٹائم میں تقریباً کلاس 5 یا 4 میں ہوں گا, اور اس ٹائم یہ ہم کر رہے تھے. اور پھر یہ کام چلتا رہا, اور ایک ایسا حادثہ ہوا کہ یعنی کہہ لیں کہ کسی نے شرارت کی, مسجد کے اندر پٹاخے پھوڑ دیے. وہ سارا الزام ہمارے اوپر آیا, اور اسے یہ ہوا کہ مجھے کراچی بھیج دیا گیا, میرے دوستوں کو شہر بھیج دیا گیا. کراچی میں آنے کے بعد یہاں پھر اپنی تعلیم جاری رکھی. یہی ہے, مجھے دھماکے کرتے ہیں. اچھا, آپ کی بڑی ایجادات ہیں, یہ آپ نے ایک ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کی ہے, ذرا اس ٹیلیسکوپ کے بارے سے بتائیے گا, اس کی رینج کیا ہے, اس کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں. ٹیلیسکوپ دیکھیں کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, پاکستان میں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں مین چیلنج یہ تھا کہ لوکلی میڈ نہیں ہے, اور کاسٹ بہت زیادہ, امپورٹ کرتے ہیں کاسٹ بہت. تو ہم نے سوچا کہ سائنس کلب میں اپنا ہی ایک پروڈکٹ بنائیں جو کہ ایسٹرونومی ٹیلیسکوپ ہو, اور جس کے ذریعے ہم مشتری ہے, وینس ہے, مارس ہے, اس کو دیکھ سکیں. تو اس ٹیلیسکوپ کے ہم ذریعے ہم مشتری کے جو 4 چاند ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں. آبزرویٹری بنائی ہے اس کے لیے خاص, بیسیکلی ہماری سائنس لیب جو ہے میکر اسپیس ہے, وہاں پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آبزرویٹری تو نہیں کہہ سکتے, ایک لیب ہے, میکر اسپیس ہے, وہاں پر ہم اس طرح کے انوینشن یا ایکسپیریمنٹ یا پروجیکٹس کرتے ہیں. اچھا, آپ کے اسٹوڈنٹ بھی یہاں پہ موجود ہیں, تو مجھے بتائیں آپ نے کیا کچھ بنایا ہے, اپنا نام بھی بتائیے گا. میرا نام حمزہ ہے. جی حمزہ. اور میں نے یہ ایک ڈیوائس بنائی تھی جو کہ آئی کے ذریعے ایک ماؤس کرسر کو کنٹرول کرتی ہے. بیسکلی ایک پیرالائز پرسن کے لیے, جو کہ میرے چاچو پیرالائز تھے, تو خاص طور پہ میں نے ان کے لیے بنائی تھی. اچھا, نہیں یہ ہمیں بھی دیکھے جائے گا, ہمارے بھی کام آ سکتی ہے. کیسے کام کرتی ہے بتائیے. بیسیکلی اس میں کچھ سینسرز لگے ہیں جو کہ آئی بال کو ریکگنائز کرتے ہیں, اور اس کی موومنٹ کو ویری کر رہے ہوتا ہے, اور اس کی مدد سے پھر جو کرسر ہے وہ موو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک ایپ بھی بنائی تھی جو کہ اسکرین کے اوپر چیزیں ہوں گی, وہ بول بھی نہیں سکتے تھے نا. تو جو چیز ان کو چاہیے ہوگی, یعنی پانی پینا, تو وہاں پہ جائے کلک کریں گے تو کلک ہو جائے گا, تو ایک ساؤنڈ جنریٹ ہو جائے گی, مجھے پانی پینا ہے یا مجھے واش روم جانا ہے, اس طرح کی. اور یہی پروجیکٹ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر پریزنٹ کیا مکاؤ کے اندر, وہاں سے 3rd پوزیشن میں ملی. تو یہ بہت بڑی تو اس طرح کے بہت سارے ہمارے جو کہنے ممبرس ہیں. اس کو انٹیگریٹ کیسے کرتے ہیں اس کے ساتھ, کمپیوٹر کے ساتھ؟ بیسیکلی اس کے اندر ایک پروگرام ہوا ہے جو کہ ماؤس کرسر کے فارم میں لے آتے ہیں. یہاں سے کیبل لگا کے ہم اس کو, ہاں میں دیکھ رہی ہوں, تھوڑا سا اس کو یوز پہ لگ سکتی ہے چھوٹی سی. ہاں ہاں ہاں, ویری نائس. جیسے ماؤس لگتا ہے سیم ویسے. کیا ہے یہ, ذرا پلیز میں بڑا انٹرسٹڈ ہوں. بیسیکلی بچوں کو جی 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 بچوں کو ہم ڈفرنٹ ٹائپ کے ٹوائز, اس طرح کے یہ ڈی آئی وائی ٹوائز ہیں. تو یہ بچے خود سے بناتے ہیں. کٹس ہیں بیسیکلی ہم لوکلی ڈیزائن کی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر, ہماری ٹیم ڈیزائن کرتی ہے. کتنے برس کے بچوں نے بنایا ہے یہ کہہ لیں کہ 6-7 ایئر کے. سر میں سے کھیل سکتی ہوں مجھے. اچھا یہ لال سے میں واپس آؤں گی, اور اچھا پہلے میں اس کو جلاتی ہوں گلو سے. یہ دیکھیں مدیہ, اس کو گرا نہیں دینا. نہیں گراتی. اچھا اب میں یہ واپس. گڈ گڈ گڈ. یہ میں سے ڈانس کروا رہی ہوں. یہ دیکھیں, یہ رتک روشن والا. آپ تو گواہ بھی دیں گے اسے, آپ تو گواہ بھی دیں گے. اچھا یہ کیا ہے؟ ہاں دس از نائس. یہ کیا ہے؟ یہ بیسیکلی یہ بھی کٹ ہے, کچھ ایجوکیشنل ریسورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں. یہ آبسٹیکل اوائڈنس رپورٹ جو ہے,
ये बेसिकली तो ये खुद ही डायरेक्शन ढूंढ के जो है जहाँ जाना होता है, मैं सॉल्वर रोबोट कहलाता है बेसिकली। और ये ये भी बच्चे हमारे जो किड्स, लेकिन इसको ये नहीं पता यहाँ से जाके डिग जाएगा, ये नीचे डिग जाएगा। और अच्छा, आगे हेडलाइट्स तो दिखाएं सर। ये हेडलाइट्स नहीं है, अच्छा हेडलाइट्स नहीं क्या, मुझे सेंसर्स हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं जो आगे एक वेव पैदा भेज रहे होते हैं, साउंड देख लेती है। सही चीज है। इसमें से हमने कौन सा रखना है? मैं तो ये आपको चलिए वो क्या है, उसका बताएं। वो बेसिकली ब्लूटूथ मोबाइल कंट्रोल रोबोट है और मोबाइल के जरिए हम इसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सर ये भी आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है? ये हमारे स्टूडेंट, ये बल्कि इसकी पूरी जात है। अच्छा, क्योंकि ये पहले ये सारे आइटम्स सारे क्या है बच्चा, मुझे ये बताओ। मैं डीई कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलिए जी, मैं वाओ, दिस इज अमेजिंग, जबरदस्त। ये तो बड़े मजे की चीज है। इस तरह के हमारे बहुत से बच्चे हैं जो काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क ऐसा काम करते हैं। और माशाल्लाह से कह लें कि बहुत सारे बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो है जा चुके हैं, प्रेजेंट कर चुके हैं। मैं तो इससे इतनी इम्प्रेस हो गई हूँ कि ये आप देखें ना, मतलब इतनी क्यूट चीज है मुझे कि भी ये मैंने भी खेलना है। मैंने छीन लेना, तोड़ देना है मैंने। नहीं बच्चे ऐसे। अच्छा रुकिए, आपके कैमरा आ गया ना, ये देखिए ये भाई साहब ये जा रहे हैं आगे और ये आए। अच्छा, स्माइली फेस, हमसे ज्यादा अच्छी मुस्कुराहट तो इसकी ये आए पीछे, ये गए आगे। कितना मैं तो मुझे लगता है आपके साइंस क्लब में आओगे तो मैं तो बाहर निकलने का नाम ही नहीं लूंगी। आपको पुलिस बुलवानी पड़ेगी। मैं इसको खुदकुशी, ये महंगाई के पेश नजर ये जा रहा है कूदने। नहीं, इसको रोक लीजिए, इसको यही कदम रोक लीजिए। अच्छा जी, अब ये बताएं कि ये तो हो गई इनकी इजादात, आपने अभी तक किन चीज़ों पे फोकस किया और अब तक क्या क्या चीज़ें आपने? देखिए हमारा बेसिक जो फोकस है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका मैं साइंसदान बनना चाहता, इन्वेंशंस करना चाहता था, तो अब फोकस ये है कि हम साइंस क्लब को इतना स्टेबल कर सकूं जो मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका था, मैं बाकी बच्चों को दे सकूं, ताकि वो बच्चे आएँ और जैसे इन जैसे हैं। हाँ। जब इनकी हिस्ट्री देखेंगे आप तो आप हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल मेरी एज के थे जो वायर। हुकूमती सतह पर आपको किसी किस्म की एक्नॉलेजमेंट मिली है? पाकिस्तान में ज़्यादा साइंस क्लब्स नहीं हैं। हाँ, पाकिस्तान में एक इस पाकिस्तान साइंस क्लब ही है जो हमने इसको 10 साल पहले बनाया था। पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, इसी साइंस फाउंडेशन है, इनकी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत सपोर्ट हमें मिलती रहती है। ऐसा नहीं कहते गवर्नमेंट हमें नहीं करती, गवर्नमेंट का जितना हो सकता है, जितना बजट होता है। सपोर्ट करने के पैरामीटर्स क्या हैं, यानी कि आप क्या करेंगे तो जिसके ऊपर वो एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ जी अब इनकी सपोर्ट करना हमें बनता है? देखिए इसमें हम ये करते हैं कि जैसे हम वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं या समर कैंप्स करवाते हैं, तो वो समर कैंप की जो कॉस्ट है वो बच्चों से हम नहीं लेते, वो फंडिंग हम इस तरह से कर लेते हैं कि वो अब और गवर्नमेंट फंड कर देती है तो उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इस सेंस में है, कोई सच ऐसा नहीं कि हमें कोई ग्रांट दे रही कि हम उसको सैलरीज दे रहे हैं, तो हम खुद से ही जनरेट करते हैं। किसी भी उम्र का बच्चा जो है वो आ सकता है, साइंस क्लब की मेंबरशिप ले सकता है क्या? एडमिशन कैसे हो सकता है मुझे बताएं। मेंबरशिप जो है 6 साल तक का बच्चा जो है ज्वाइन कर सकता है और बहुत आसान है, हमारी वेबसाइट के ऊपर इसका मेंबरशिप फॉर्म होता है, पेरेंट्स फिल कर सकते हैं और उसके बाद साल के बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं और फिर जो वर्कशॉप्स हैं और दूसरे इवेंट्स हैं वो करे होते हैं। जो सबसे छोटे बच्चे आते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है, वो क्या चीज़ बनाना चाहते हैं, क्या चीज़ याद करना चाहते हैं? जो छोटे बच्चे हैं वो ज़्यादा कहते हैं उनकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो जो बड़े बच्चों से निस्बत उनके तो ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, उनके लिमिटेड आइडियाज़ हैं तो खुले आइडियाज़ होते हैं। तो वो जो है बड़े कह लेंगे बहुत बड़े दिल के साथ आते हैं, ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन जब बेसिकली हम उनको सिखाते हैं कि जब बेसिक चीजें आ जाएंगी, टूल्स का यूज करना आ जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो एक पूरा एक कह लेंगे एक तरह का सिस्टम हमने डेवलप कर लिया। चले जी, थैंक यू सो मच। अब्दुल हमारे साथ मौजूद थे, उनके होने स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, हु इज नॉट अब अपने पेरेंट्स को नहीं, अपने उस्ताद को नहीं, बल्कि अपने पाकिस्तान को भी जो है ना, ही इज मतलब ही इज मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। थैंक यू सो मच जी। हम छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं और ये देखिए ब्रेक कितनी क्यूट लेने जा रहे हैं। चलिए, लेकिन ब्रेक तो फिर भी लेनी पड़ेगी। छोटी सी ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा, वेलकम बैक। और कराची का इलाका है मेमन गोट, जहाँ पर एक बेरहमाना बहिमाना कत्ल का वाक़या पेश आया था और उस वाक़े ने सबको हिला के रख दिया था। तो तहकीकात के लिए SSP मलीर इरफान बहादुर की सरबराही में 8 रुकनी एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है तश्कील दे दी गई है। जी बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, मेमन गोट का जो वाक़या था ये हाई प्रोफाइल केस था, जिसका जो मरकजी मुलजिम था MPA जाम ओवैस गुराम, जिसने खुद कल रात को सरेंडर किया पुलिस के सामने और गिरफ्तारी दी, जिसके बाद DIG साकिब इस्माइल मेमन की जानिब से एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है और मकतूल के भाई ने MPA जाम ओवैस समेत दीगर को नामजद किया था, जिसके बाद इस मामले की शफाफ तहकीकात के लिए 8 रुकनी ये टीम बनाई गई है, जिसकी सरबराही SSP मलीर इरफान बहादुर
کریں گے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی سربراہی کریں گے. اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ایسٹ 2 اور ایسٹ 1 بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں, جبکہ ڈی ایس پی میمن گوڈ, ڈی ایس پی انویسٹیگیشن 1 اور دیگر جو افسران ہیں وہ بھی اس ٹیم میں شامل ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹیم کے جو ہیڈ عرفان بہادر ہیں ان کو روزانہ کی بنیاد پر اس کے پیش رفت سے آگاہ کرنا ہے اور اس معاملے کی شفاف تحقیقات کے بعد رپورٹ مرتب کرنی ہے کہ اس قتل کا اصل ذمہ دار کون ہے, جو بے رحمانہ طریقے سے ایک شخص کو قتل کیا گیا. اور شخص نے قتل ہونے سے پہلے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے اس بات کا خطرے کا بتایا تھا کہ اس نے اس طرح جو وی آئی پی کلچر کے خلاف آواز اٹھائی تھی, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اس نے ویڈیو بنائی تھی اور غیر قانونی شکار ہو رہا تھا, اور جس طریقے سے جو معاملہ تھا اس نے اس کو اٹھایا تھا, جس کے بعد اس کو ڈر تھا کہ اس کے ساتھ کہیں کوئی انہونی نہیں ہو جائے, جس کے بعد پھر یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. جی صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ نذیر شاہ آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جی تو دوسری جانب کراچی کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ملین میمن گوٹ میں غیر ملکیوں کو شکار سے روکنے پر نوجوان کے قتل کا کیس پولیس نے ممبر صوبائی اسمبلی جام اویس کو عدالت میں پیش کر دیا, اور تفتیشی افسر نے بتایا ہے کہ مقتول ناظم جوکھیو کے ورثہ نے ایم پی اے جام اویس کو نامزد کیا ہے. بالکل, فاروق سمیع اس پر ہمیں مزید تفصیلات دیں گے. فاروق سمیع بتائیے گا کیا ہوا اس کیس میں اب تک؟ جی صاحب بالکل, آج جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ ملیر کے اندر جو ہے وہ لے کر آیا گیا تھا ان کو, جس میں جام اویس دہرام اور ان کے ساتھ 2 اور ان کے ملزمان جو تھے ان کو پھر عدالت میں پیش کیا گیا تھا. جب عدالت میں لے کر آیا گیا تو ملزمان حیدر اور میر علی کو تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے لایا گیا تھا, تاہم جام اویس کو جو ہے ان کے چہرے پہ کپڑا ڈال کے نہیں لایا گیا تھا اور ان کو ایک پروٹوکول کے اندر پیش کیا گیا. عدالت میں پولیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے اوپر ان کو نامزد کیا گیا ہے ملزم کو, اور انہوں نے رضاکارانہ طور پہ گرفتاری دی ہے. انہیں تفتیش اور ساتھیوں سے متعلق ان کی معلومات کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہے, جس پر عدالت نے ممبر صوبائی اسمبلی جام اویس گورام اور دیگر 2 ملزمان کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کر لی ہے. مقتول کی لاش جو ہے وہ بھی ملیر میمن کوٹ سے ملی تھی, اور یہ وہ جگہ تھی جہاں جام اویس کی جو ہے وہ پراپرٹی تھی. مقتول کے ورثہ نے قتل کے لیے ممبر صوبائی اسمبلی جام اویس گورام کو ذمہ دار قرار دیا ہے. صبح سے ہی جو ہے پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی اور بختربند گاڑی میں لے کر آیا گیا اور لے جایا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فاروق سمیع, ہمیں تمام تر صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. اور اسی یہ جو بہیمانہ واقعہ تھا اس پر ہم بات کر لیتے ہیں سندھ اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن حلیم عادل شیخ صاحب سے. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ ظاہر ہے کہ یہ جو ایک واقعہ ایسا پیش آیا, اور کبھی کبھار یہ جس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہ دل دہلا کر رکھ دیتے ہیں. دن دہاڑے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, سڑک بھی بند کی اور نوجوان کو اٹھا کر تشدد کے بعد قتل بھی کر دیا. اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے, اس پر بھی کوئی کسی نے اس وقت نوٹس نہیں لیا اور بعد میں اس کی لاش ملی. کیا اس پہ کامنٹ کریں گے آپ انیشل؟ دیکھیے میں کیا کامنٹ کروں کیا نہ کروں, مطلب دل خون کے آنسو روتا ہے. یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہ 2 واقعات ہیں پرسوں کے, اور میں اے آر وائی کو تو شکر گزار ہوں کہ اس روز اس رات کو جب کوئی اس کو اس انداز سے ٹیک کرنے کو تیار نہیں تھا, اس وقت اے آر وائی نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا. پرسوں رات کی بات ہے. تو میں تھوڑا سا, چونکہ میں خود اس میں شامل رہا, مجھے پرسوں شام کو کالز آنی شروع ہوئی. میں دیکھ رہا تھا کہ واقعہ ہوا ہے, روڈ جیم ہوئی ہے. میں گیا ہوا تھا گورنر سندھ کے ساتھ جھمپیر, پتہ چلا روڈ جیم ہے. وہاں سے مجھے کالز آئیں اسی جوکھیا فیملی کی, اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. تو 6 گھنٹے کوئی پوسٹ مارٹم کرنے کو تیار نہیں تھا. اب دیکھیے معاملہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے. قتل تو وہ پتہ نہیں کب آ کر ہوگا, لیکن پہلے تو 6 گھنٹے پوسٹ مارٹم نہیں ہو رہا تھا, ایف آئی آر نہیں کٹ رہی تھی. وہ 4 معصوم لوگ, اس کے گھر والے, اس کا بھائی, اس کا ماموں, اس کا چچا, یہ جناح ہاسپٹل میں موجود تھے. پھر ہمارے ایم پی اے صاحب کو بات ہوئی, وہ ایم پی اے صاحب راج اظہر صاحب پہنچے. ان کی جانے کے بعد شور مچانے پہ پوسٹ مارٹم ہوتا ہے. مطلب یہ ہے غریب کو مار بھی دو, عدالت بھی لگا لو, پوسٹ مارٹم بھی نہ کراؤ, جاؤ دبا دو. اس کے بعد میں خود مجھے جانا پڑا. میں جناح ہاسپٹل گیا, میں ڈاکٹر صاحب سے ملا, ہمارے ایم پی اے صاحب تھانے گئے, رات بھر تھانے بیٹھے رہے, جا کے ایف آئی آر کٹی بڑی مشکل سے. کدھر تھا بلاول زرداری صاحب, کدھر تھے مراد علی شاہ صاحب, کہاں تھے کہ اس صوبے میں ہوا تھا. اور یہاں ایک اور واقعہ میں بتانا چاہ رہا ہوں, وہ اس سے بھی مزید ایک اور خوفناک واقعہ. فوزیہ سیال لاڑکانہ میں, اسرانوں کے علاقے میں تھوڑی سی ایک جریب ان کی زمین تھی. جاگیر میں کیسے ہو سکتی کسی غریب کی زمین. اس نے کہا, ان کی فیصلہ بھی ہوا تھا, سیلر نے کیا تھا. اس کے بعد وہ خاتون بیچاری قرآن شریف لے کر آئی کہ ہمارے مردوں کو نہ مارو. گولی ماری, قرآن شریف سے پار ہو کے سینے سے نکل گئی, خاتون بھی مر گئی. اس کی ایف آئی آر کل رات کٹی ہے. اور میں ابھی یہ سب کچھ مجھے یہ بتائیں, انلیس اور انٹل جیسے آپ بھی جا کے تھانے میں نہیں بیٹھے, ایف آئی آر نہیں کٹی,
ایک غریب شخص کے لیے ہمارے ملک میں یہ سسٹم اتنا اسٹرانگ کیوں نہیں ہے کہ ایک غریب شخص بھی اگر, کیونکہ دیکھیں یہاں تو پروف بھی ہے, وہ ویڈیو بھی بنا رہا ہے, جو ناظم نے ویڈیو بھی دی ہے, جو ویڈیو سامنے بھی آئی ہے کہ جس طرح سے ویڈیو بنا رہا تھا اور آگے سے اس کو مارا بھی ہے, پھر بھی اتنا مشکل کیوں ہے کسی باس شخص کے خلاف ایف آئی آر کروانا؟ یہ پاکستان سے ذرا سندھ کا عجیب ہی نظام ہے. شاید پاکستان میں ایسا نہ ہو, ایف آئی آر کرنا ہے مشکل نہ ہو. یہاں سرکاری سرداروں نے اپنی عدالتیں لگا لی. ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک بچی, ہماری بیٹی, وہ بھی گھوم رہی ہے کوٹوں میں, ننگے پیر پھر رہی ہے, وہ بھی آپ نے دیکھا. عمر رباب کیس بھی آپ نے دیکھا, پی پی کے سردار. ابھی یہ دوسرا واقعہ, اس میں اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اور یہ جو جے آئی ٹی ابھی آپ نے بتائی, آپ کے رپورٹر صاحب نے, یہ جے آئی ٹی آپ دیکھیے گا ختم کر دے گی اس کو. اس جے آئی ٹی میں انہیں کلین چٹ مل جائے گی. اس جے آئی ٹی سے کیس آگے نہیں بڑھے گا, پیچھے جائے گا. جے آئی ٹی بنانی ہے تو جے آئی ٹی بناؤ جس کے اندر پولیس, ہمارے تحقیقاتی ادارے, ہمارے آئی ایس آئی, ایم آئی, آئی بی, ایف آئی اے اور یہ اسپیشل برانچ, یہ سب شامل ہوں, یا جوڈیشل انکوائری کرائے. یہ ایک قتل کا کیس نہیں ہے, ایک معاشرے کا قتل ہے, یہ ایک سوچ ہے. اور ابھی ان کا جرگہ ہو جائے گا, آ جائیں گے, پیسے لگا دیں. جی جناب, تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک کے بعد آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے سنگر سے جن کا تعلق ہے اسلام آباد سے, اور جب یہ گاتے ہیں اور ان کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو گا رہے ہیں یہ گاتے ہی چلے جائیں اور آپ سنتے ہی چلے جائیں. آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ہمیل راجپوت سے. اچھی بات ہے, تو بتائیے گا کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ اوکے, سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. اینڈ یہ بیسیکلی شروع اس طرح ہوا تھا کہ اسکول سے, آبویسلی بیکاز نعت سے اسٹارٹ ہوا تھا, اینڈ دین چلتے چلتے یہ ایک سنگنگ میں آ گیا ڈیو ٹو اپریسیشن اینڈ ایوری تھنگ, یو نو. یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ کی جو آواز کا ٹیکسچر ہمیل یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ جو گاتے ہیں تھوڑا لو نوٹس میں گاتے ہیں. آئی ریمبر, مطلب ہم اپنے بچپن میں یاد پڑتا ہے, اگر ہم بلال مقصود کی جو آواز تھی تو ان کے آواز کا ٹیکسچر بالکل ڈفرینٹ تھا, فیصل کپاڑیا سے ڈفرینٹ تھا. آپ کی آواز کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آپ نے انسپریشن کس سے لی اور آپ کو کیا ہے کہ میں نے اسی آکٹیو میں اپنی آواز رکھنی ہے؟ ویل, یہ جو آپ نے بات کی ہے, مجھے لائک 98% آف دا پیپل مجھے ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ یو ہیو اے ویری یونیک ٹیکسچر, اور لائک بڑا ان یوزول سا, لائک ان اے گڈ وے, ناٹ ان دا بیڈ وے. تو اس چیز کو میں نے اس چیز کو یہ سوچا تھا کہ اس چیز کو میں نے ایسے ریفائن کرنا ہے کہ اگر کوئی اگلا سنے تو وہ کہے کہ ہاں کچھ مطلب, کیونکہ میری ہمیشہ ایک سوچ رہی ہے کہ میوزک میں اور شور میں فرق ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ کوشش کیا کہ میوزک کی طرف ہی جایا جائے, آواز کو اس طرح ریفائن کیا جائے کہ میوزک لگے, شور نہ لگے. چلیں جی, تو آپ کی ہم نے ویڈیو تو دکھائی تھی, آپ لائیو ذرا ہمارے ناظرین کو کچھ سنوا دیں. شور I have my guitar with me. بالکل میں کچھ گا دیتا ہوں. اوکے, ستارہ سے جنہیں کہتے ہو وہ آنکھیں تمہاری ہیں, جنہیں تم شاخسی کہتے ہو وہ باہیں تمہاری ہیں, جنہیں تم پھول سے کہتے ہو وہ باتیں تمہاری ہیں. کہو ایک دن, کہو ایک دن, کہو ایک دن, کہو ایک دن. احمد جہانزیب کی یاد تازہ کرتے, کیا بات ہے. تھینک یو زبردست. اچھا مجھے لگتا ہے ہمیل کہ اگر میں آرو کا سانگ نہ کہو بھی آپ کی آواز کسی ٹیکسچر میں سنوں گی اس میں بھی بہت مزہ آئے گا. سو پلیز وہ بھی ہو جائے اگر آپ کو آتا ہے, آپ کو یاد ہے تو. آرو کا نہ کہو, رائٹ, نہ کہو, بھیگی سی رات. جی 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 بالکل.
ओके सो ओके मैं गा देता हूँ. प्लीज. ताबीरें ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे. ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे. तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू. ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है. जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैन. हम तो चाह रहे थे कि बस आप ही जो है वो इजाजत लेंगे. हम चारों में लोगों को जो है बाय बाय कह रहे थे. थैंक यू सो मच. वी हैड हुमैल राजपूत विद अस फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज. और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. शादरी बादरी, अल्लाह हाफिज. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.